सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम मुश्ताक साहब, PTCL CEO हातिम, USF एज यूजुअल हारिस चौधरी, अराकिन राब्ता कमेटी, MNA MPS सेनेटर। आई एम ग्रेटफुल कि चैम्बर के सदर इदरीस यहाँ पे मौजूद हैं, साइट एसोसिएशन भी मौजूद है, IT फील्ड के लोग मौजूद हैं, टेलीकॉम के लोग मौजूद हैं, एंड फाइनली ऑनरेबल कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द डिफरेंट कंट्री। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिंग। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ी MOU साइन होने जा रहा है। आमतौर पे तासुर क्या दिया जाता है? तासुर ये था कि जब MKM पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन 3.5-4 साल से वजारत संभाली हुई थी, तासुर ये था कि शायद MKM पाकिस्तान अंदरूनी सिंध में काम करने से हिचकिचाएगी या काम करने पे गुरेज करेगी, लेकिन अमल इसका उलट होने जा रहा है। आप देखें कि आज की साइनिंग सेरेमनी जो हो रही है, जो दादू, जामशेरो, लाड़काना, कंबर, शहजाद कोट, हैदराबाद, बदीन, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर लगभग 5 अरब रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लगभग 42 लाख आबादी को इससे फ़वायद पहुंचेगा। 4.2 मिलियन पीपल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। उन तमाम लोगों को तेज़ रफ्तार बर्क रफ्तार इंटरनेट की सहूलत मिलेगी, उन्हें ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज़ मिलेगी, 4G की फैसिलिटीज़ मिलेगी। और और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस जिसे कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर को कोई 100 टावर के साथ नहीं, 1000 टावर के साथ नहीं, बल्कि 1367 टावर को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मेरे अंदरूनी सिंध में जो भाई रहते हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि दादू, जामशेरो, बदीन, लाड़काना, कंबर, शहजादकोट, वो तमाम लोग जो है गवर्नेंस के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, हेल्थ के हवाले से इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ तमाम डिजिटल दुनिया से मनसलक हो जाएंगे। तो डैट इट विल बी ब्रिंग जिसे कहते हैं खामोश इनकलाब जो है इन इलाकों में मौजूद होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ी बात जो कि चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद है, सबसे बड़ी बात क्या होने जाएगी कि सूबे में समाजी, माशी और तालीमी सतह पर इनकलाबी तब्दीली आएगी। और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग भी है तो हमारी नज़रें पॉलिटिकल चीज़ों पर होती है। तो शाह साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला अगेन हमारी डिसाइडेड है कि अगले साल अगस्त में इलेक्शन कराना है। टाइमलाइन हैड बीन गिवन टू द PTCL एज वेल एज टू द USF। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम प्रोजेक्ट अगले 16 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 16 मंथ डेडलाइन हैड बीन गिवन। आप जब इलेक्शन में उतर रहे होंगे, हम और आप मुश्तरका तौर पर इलेक्शन में उतर रहे होंगे, तो तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका होगा। तो यस, टारगेट हैड बीन सेट है। हम सिर्फ ये नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 3.5 साल में अंदरूनी सिंध में लगभग 15 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं, और उन 15 प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है 14.43 बिलियन। आई रिपीट, 15 प्रोजेक्ट इंटीरियर सिंध में कराए जा रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग है 14.43 बिलियन। यानी तमाम इलाकों के अंदर हमारा टारगेट क्या है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन, सिंध और पूरे पाकिस्तान की खिदमत करना। यस, अगेन द क्रेडिट गोज टू द USF। और आज जिस प्रोजेक्ट को हम करने जा रहे हैं, इसमें जहां USF का कंट्रीब्यूशन है, इसमें एक और शख्स जो अब फेडरल मिनिस्ट्री में नहीं है, उनका नाम है डॉक्टर सुहेल राजपूत। उनकी कोशिशों काविशें इसमें शामिल रही हैं, हर जगह पे वो मौजूद रहे हैं, और उन्होंने जैसे कहते हैं प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट किया। और आज आई एम ग्लैड कि यहाँ पर बैठे हुए आज शाह साहब उन्हें अपने साथ लेकर आ गए, और आई एम ग्लैड कि इंशाअल्लाह ताला IT के इंडस्ट्री में भी इंशाअल्लाह ताला तेज़ रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ सिंध में तरक्की इंशाअल्लाह ताला होगी। और मुझे पिछले 2 महीने में चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है शाह साहब कि आपने फौरी तौर पे क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। कनेक्टिविटी, मेरा ख्याल है कि
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا موبائل فون 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے یا براڈ بینڈ کی فیسلٹیز ان کی بند ہو جائے تو ہارٹ بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جسے کہتے ہیں منسٹری آف آئی ٹی کے سب سے زیادہ کنسنٹریشن کس پہ تھی کہ کنیکٹیوٹی کی صورتحال کو بہتر سے بہتر کیا جائے, اور اس کنیکٹیوٹی کے لیے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم نے لگ بھگ 60 بلین, آئی ریپیٹ 60 بلین had been invested for the connectivity purpose in the second tier and the third tier of the city. یعنی کہ ہم نے صرف سندھ میں نہیں کیا بلکہ بھاول نگر کو بھی ٹارگیٹ کیا, بھاولپور کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی ہے, جل مکسی ہے, نصیر آباد ہے, آوران ہے, ان کو بھی ٹارگیٹ کیا, اور ساتھ ساتھ فاٹا کے ایریاز کو بھی ٹارگیٹ کیا. ان تمام علاقوں کے اندر لگ بھگ 60 بلین کے لاگت سے کنیکٹیوٹی کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کئی پروجیکٹ مکمل ہو چکے اور کئی پروجیکٹ مکمل جسے کہ تکمیل کے مراحل میں. ساتھ ساتھ ٹورسٹ ایریا کو بھی ہم نے ٹارگیٹ کیا. آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال پیچھے تک یہ تمام لوگ جولائی اور اگست کے مہینے پہ ٹورسٹ ایریا میں بھی جاتے ہیں. آپ کو زبردست تبدیلی نظر آئے گی. ہم نے ان تمام ٹورسٹ ایریا کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ جہاں پر براڈ بینڈ کی فیسلٹیز نہیں تھی, جہاں پر 4G کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی. اب آپ دیکھیں گے ادریس, اگر آپ جولائی اگست میں آپ جائیں, اسکردو جائیں, آپ گلگت جائیں, یا آپ جیسے کہتے ہیں کے پی کی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, آپ کو فرق واضح طور پہ نظر آئے گا. ہم نے اسپیسیفک ٹارگیٹ کیا کہ یس ان تمام جگہوں پہ جو لوگ بھی جائیں وہاں پر ان کو فیسلٹیز ملتی رہنی چاہیے, تو آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. تھوڑی سی بات میں, چونکہ ہمیں کراچی سے تعلق ہے تو میں کراچی کے حوالے سے بھی کر لوں کہ الحمدللہ نہ صرف ایک کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بلکہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا قیام, جب میں نے وزارت سنبھالی تھی یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے, بلکہ دیکھا جائے تو 8 سال پہلے تک پورے پاکستان میں صرف 5 نیشنل انکیوبیشن سینٹر تھے, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, اسلام آباد میں. وزارت سنبھالنے کے بعد بھی ڈسکس کہ ہمیں ان نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے کیونکہ بچہ وہیں سے گروتھ کرے گا. میرا خیال ہے سدرا بات کر رہی تھی یہاں کھڑی ہو کر, بائکیا کی بات کی, کریم کی بات کی آپ نے, کہ ہم آج سے 10 سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے. ہم نے کیا کیا, نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو 5 تھے ہم نے ٹارگیٹ کیا, آپس سے بیٹھے کہ فوری طور پہ اس کو بڑھایا جائے گا. اور پہلا ٹارگیٹ کیا حیدرآباد میں. حیدرآباد میں 6ٹھا NIC بننے جا رہا ہے, اور اس کے بعد فیصل آباد میں پھر ٹارگیٹ رکھا ہے سیالکوٹ کو بھی, پھر کوئٹہ کو بھی. تو ہم انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں. شاہ صاحب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 6ٹھا NIC جو ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر MOU had been signed with the سندھ یونیورسٹی. وائس چانسلر صاحب بڑے براڈ مائنڈ تھے, ان کے ساتھ بیٹھے ہم نے کہاں پہ ایک ٹارگیٹ کیا, ہم نے حیدرآباد شہر کے اندر جو میرا خیال اولڈ کیمپس تھا اس کے اندر ٹارگیٹ کیا, لگ بھگ 67 کروڑ روپے کے لاگت سے بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ ٹائم لائن had been given. ہم نے ان کو ٹارگیٹ دے دیے. آج سے 4 یا 5 مہینے پہلے میں وہاں پہ گیا تھا, گراؤنڈ بریکنگ کی تھی, اور 19 جولائی یعنی اگلے مہینے 19 جولائی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ نیشنل انکیوبیشن سینٹر سندھ یونیورسٹی کیمپس حیدرآباد میں اوپن ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے رانا باجی بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ لیں گے, صابر قائم خانی بھائی کو ساتھ لیں گے, اور اس کی باقاعدہ اوپننگ کریں گے. اور پھر ہماری کیا خواہش ہے کہ آج جو ہمارا بچہ ہے, چاہے وہ لاڑکانہ میں رہتا ہو, کراچی میں رہتا ہو, فیصل آباد میں رہتا ہو, فاٹا میں رہتا ہو, یا نصیر آباد میں رہتا ہو, وہ سب میرے بچے ہیں. ان کو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہے, اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. تو آپ حیدرآباد دیکھیں گے, اس کے بعد فیصل آباد کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ NIC کو بھی ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. ہمیشہ میں گفتگو کرتا ہوں یوتھ کے حوالے سے کہ پاکستان کی کامیابی کا راز کیا ہے. الحمدللہ تقریباً 60% آف دی پاپولیشن آر یوتھ بٹوین دا ایج آف 18 and 60, بٹوین دا ایج آف 18 and 30, اینڈ دوز پیپل آر دا ایسٹ آف پاکستان. اسی وجہ کر ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ہے, 3D پرنٹنگ ہے, ان جگہوں پر لوگ کم سے کم بچے آ رہے ہیں. ایوری ایئر لگ بھگ 26,000 IT گریجویٹ کرتے ہیں, ان میں سے 5,000 6,000 جاب حاصل کرتے ہیں, باقی نہیں کر پاتے. ہماری کیا خواہش ہے کہ HEC کے ساتھ مل کر کے, اکیڈمیا کے ساتھ مل کر کے BS کی ٹریننگ بھی کرائی جائے, MS بھی شروع کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہم نے کیا شروع کیا,
ہم نے آئی ٹی انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ 6 مہینے والے اور 4 مہینے والے کورس بھی کرائے جائے, اور نہ صرف یہ کہ 6 مہینے والے کورس کرائے جائے بلکہ 15 دن کے جو کورس ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ کورس وہ بھی کرا رہے ہیں, تاکہ ان تمام لوگوں کے اسکل ڈیولپ ہوتی رہے. اور جب اسکل ڈیولپ ہوگی, اگر آج وہ بچہ 50,000 میں کام کر رہا ہو تو 1.5 لاکھ پہ چل رہا ہے, 1.5 لاکھ والا 3 لاکھ پہ جائے, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں گے یہ ان چیزوں میں تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے. ابھی موجودہ میرا خیال ہے جب حکومت تھی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایچ ای سی یعنی کہ یونیورسٹی کی جو مد میں جو خرچے دیے جاتے ہیں سالانہ, جو غالباً پچھلے سال تک 62 ارب روپے تھے, اسے کم کر کے 30 ارب روپے تک کر دیے گئے ہیں. ہم نے کیا کیا, ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی, ان کو بتایا کہ ہمیں اکیڈمیا کی پیسے کم نہیں کرنے ہیں, یونیورسٹی کے ترقیاتی کاموں کی چیزوں میں, ریسرچ کی چیزوں میں پیسے بڑھانے ہوتے ہیں. الحمدللہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر ایگریڈ کہ ایچ ای سی کی جو کٹوتی کی گئی تھی وہ تمام کے تمام واپس کر دی جائے گی. لیکن 62 ارب روپے پورے کے پورے ایچ ای سی کو ملیں گے, اور تمام جگہوں پہ جو پورے پاکستان کی یونیورسٹی وہاں پہ ریسرچ کا کام جاری و ساری رہے گا. اگین اٹس اے گڈ اچیومنٹ ڈن بائی دی, میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں نے بھی کوشش کی, بٹ ہم نے بڑے جیسے کہتے ہیں کہ براڈ مائنڈ لوگ ہیں, ہم نے بڑے دل کی گہرائیوں سے کوشش کی اور اس میں کامیابی ملی ہے. ہمیشہ ایک دو چیزیں میں کہتا ہوں, جب میں نے کنیکٹیویٹی کی بات کی تو چیف منسٹر صاحب آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ غالباً جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی, خالد مقبول صدیقی بیکم دا فرسٹ فیڈرل منسٹر فار دا آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, وہ سال بھر رہے, پھر وہ ریزائن دے کے چلے گئے, 4-5 مہینے گیپ رہے, دین آئی ٹک دا اوور, اینڈ اٹ واز ڈیورنگ دا پیک ٹائم آف دی پینڈیمک. مجھے یاد ہے کہ مجھے جہاز نہیں ملا, میں بائی روڈ یہ حالات اٹھانے کے لیے بائی روڈ آیا واپس, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا. میں چند فیگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, کہ جو آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ 2018-19 میں جب خالد مقبول صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت لگ بھگ 16 کروڑ عوام کے ہاتھ میں موبائل فون تھا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مارچ تک ہے, اس سال مارچ کی میں فگر آپ کو دے رہا ہوں کہ یو ول گلیڈ ٹو ہیئر کہ اب 16 کروڑ سے بڑھ کر 19 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے, سم موجود ہے. تو اگین اٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ. اس کے ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کی گفتگو کر لو. 2018-19 میں 7 کروڑ عوام جو ہے براڈ بینڈ سے فیسلٹیز اٹھا رہے تھے. اب مارچ کی فگر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ الحمدللہ 7 کروڑ سے بڑھ کر 11 کروڑ لوگ براڈ بینڈ کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اگین اٹس اے ٹارگیٹ دیٹ بین اچیو. اور ہر سال اچھی خبر یہ کہ ایوری ایئر, اب مجھے پتہ ہے 2G مجھے نہیں چاہیے, 3G نہیں چاہیے, ایوری ایئر ہم 1.4 ملین 4G کی پینیٹریشن بڑھا رہے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم کم از کم 60%, 65% تک 4G کی پینیٹریشن لے کر جائیں. اور ہم نے آپس میں کیا ڈسکشن کیا ہے, پوری منسٹری, سہیل راجپوت بھی ہے, سہیل صاحب موجود ہیں, USF موجود ہے, CEO آف دی PTCL موجود ہے. ہم نے کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر صورت میں 5G کے لانچ کرنا. اگر ہم دیکھتے ہیں یورپ میں, نارتھ امریکہ میں تو 5G لانچ ہو چکا ہے, وہ کہ تمام ملکوں میں نہیں, یہ کچھ شہروں کے اندر ہے. ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5G کو پاکستان میں دسمبر یا جنوری میں ایسا لانچ کریں. انفارچونیٹلی دسمبر میرا خیال ہے چونکہ پولیٹیکل 2 مہینے ہمارے نکل گئے اپس اینڈ ڈاؤن میں, انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کا ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیا اگلے سال کہ پاکستان کے 4 بڑے شہروں کے اندر 5G کو لانچ کر دیا جائے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کی ای بینکنگ, ای گورننس اور آپ کی جو تمام چیزیں بہت تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ چلیں گی. ہمیشہ 2 چھوٹی باتیں اور کروں گا, پھر میں چاہوں گا چیف منسٹر صاحب گفتگو کریں. ہمیشہ بڑے فخر سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کا ذکر کرتا ہوں, اینڈ آئی آلویز فیل پراؤڈ آف اٹ. میں ہر کوشش کروں تقریر میں بات کروں. پاکستان میں لگ بھگ 40 کے قریب منسٹری ہیں, اور اگر تمام 40 کی 40 منسٹری کو دیکھا جائے تو کسی کے ایکسپورٹ جو ہے 4% بڑھی ہے, کسی کے 3% بڑھی ہے, کسی کے 4% بڑھی ہے. بٹ اف یو کمپیئر دوز منسٹری ود دا منسٹری آف آئی ٹی تو آپ کو سن کر خوشی ہوگی. میں آپ کے سامنے فگر رکھتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب بھی اسے سنیں ضرور کہ 2019-20 میں جب آئی ٹی ایکسپورٹ ہم نے کلوز کیا تھا اس وقت $1.4 بلین تھا. اور جب پچھلے سال 2020 کے پچھلے سال جون میں جب ہم نے کلوزنگ کی آئی ٹی ایکسپورٹ کی تو وہ 1.4 بلین سے بڑھ کر $2.1 بلین ہو گیا.
جو کہ 47.44% اضافہ ہوا. دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان. کسی کا جیسے میں نے کہا کہ 4%, 5% اور 6%, بٹ منسٹری آف آئی ٹی نے آئی ٹی ایکسپورٹ کو 47.44% بڑھایا. اور صرف یہاں پہ نہیں رکے, اگلا ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا. اس سال جو ہم جون میں کلوز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم $3 بلین تک لے کر جائیں گے. اگلا سال انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں جانے سے پہلے 5 بلین پہ لے کے جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ پچھلی جب کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی ہم نے پرائم منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اگلے سال $5 بلین لے کے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے میری بات کو ڈسون کیا اور کہا نہیں, آئی ٹی منسٹری میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اگلے 3 سالوں میں 5 بلین کے بجائے $15 بلین تک لے کر جائیں. ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی سی شرائط بھی رکھ دی ہے. ہم نے کیا کہا ہے کہ یس آپ ہمیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھائیں, آپ ہمیں ایف بی آر کے ساتھ بیٹھائیں, اور وہ جو پرابلم میری آئی ٹی انڈسٹری کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے ان مسائل کو آپ حل کرائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے 3 سال میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو $15 بلین تک لے کے جائیں گے. اب زمانہ بدل رہا ہے ادریس, آٹا دال چاول والا معاملہ نہیں چلے گا, اب آئی ٹی ایکسپورٹ سے آگے بڑھنا پڑے گا. تو ہماری کیا خواہش ہے کہ ہم آپ کی جو ٹیکسٹائل والی جو 17 بلین ہے ہم اسے کراس کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں نمبر 1 پہ جائیں. یس, ہول آف مائی ٹیم از ورکنگ ویری ہارڈ. سب کے سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ٹارگیٹ کو بھی اچیو کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دو منٹ پولیٹیکل گفتگو کر لو اگر آپ کی اجازت ہو تو. کل سابق وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا انوکھا اعلان کر دیا, اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو نعوذ باللہ خدا نخواستہ پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. سابق وزیر اعظم صاحب ہوش کے ناخن لیں, آپ اپنے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. جب تک آپ کی پارٹی تو 3 ٹکڑوں میں تقسیم تو ہو سکتی ہے, آپ تو شاید 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک بانیان پاکستان کی اولاد موجود ہیں پاکستان کو کوئی مائی کا لال برے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان قائم و دائم تھا اور قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یس, آپ اس بات کو بالکل کلیئر کر لیں. بڑے افسوس ہوتا ہے کہ کل تک ہمیں اچھے ناموں سے یاد کرتے تھے, آج ان کی تمام پارٹیاں ہمیں دہشت گرد اور غدار کے نام سے یاد کرتی ہیں. میں 1-2 فگر کوٹ کر دیتا ہوں. مجھے یاد ہے غالباً 4 اپریل 2019 حیدرآباد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا اسلام آباد کے اندر. وزیر اعظم صاحب کیا اعلان فرماتے ہیں کہ ایم کے لوگ انتہائی نفیس اور باوقار لوگ ہیں. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. لیکن جب ہم 30 مارچ کو آپ سے الگ ہوئے تو آپ نے کیا اعلان فرما دیا کہ یہ ایم جو ہے یہ غدار اور دہشت گرد ہے. جناب والا, ہمارا آپ سے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن ملک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں آپ کو چند باتیں رکھ دیتا ہوں. مجھے یاد ہے غالباً 8 مارچ کو پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا. 9 مارچ کو وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ایم کے مرکز حیدرآباد تشریف لاتے ہیں. ٹرسٹ می, کسی بھی انٹرنیشنل کانسپریسی کی انہوں نے ہم سے گفتگو نہیں کی, نہ اس پہ کوئی ٹاپک بھی ڈسکس کیا. اس کے بعد 9 مارچ سے لے کر 30 مارچ تک ہر دوسرے دن پی ٹی آئی کا وفد, اسد عمر, ڈیفنس منسٹر کھٹک صاحب اور یہ گورنر صاحب, سابق گورنر صاحب, ہر دوسرے دن پارلیمنٹ لاجی میرے گھر پہ میٹنگ کے لیے آتے رہے. کسی ایک موقع پہ بھی کسی انٹرنیشنل کانسپریسی کی گفتگو ہم سے نہیں کی. جب آپ کی حکومت چلی گئی تو آپ کو انٹرنیشنل کانسپریسی نظر آنے لگا. جب آپ کی حکومت چلی گئی تو آپ کو ملک ٹوٹتا ہوا نظر آنے لگا. کیا آپ کی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے کہ آپ کو بھی آپ نہ صرف وزیر اعظم بنا دیں بلکہ آپ کو صدر مملکت بھی بنا دیتے ہیں, آپ کو سینٹ کا چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں, آپ کو چیف الیکشن کمیشن بھی بنا دیتے ہیں, اور آپ کو اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی بنا دیتے ہیں, تاکہ تمام اختیارات آپ کے پاس رہے اور آپ فیصلے کرتے رہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جمہوری روایت کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے تو جمہوری طریقہ کار کے مطابق آیا. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے, اور پارلیمنٹ میں ایک جمہوری طریقہ کار کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. اب آپ کو اپنی اگلی باری کا انتظار کرنا چاہیے. پاکستان میں
آئین و قانون کے مطابق 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری کیا خواہش ہے کہ ہر گورنمنٹ کو 5 سال ملنا چاہیے. پچھلے 3 گورنمنٹ نے اپنے 5 سال کا ٹینیور مکمل کیا, اس گورنمنٹ کو بھی 5 سال کا ٹینیور مکمل کرنا چاہیے. پھر آپ الیکشن میں جائیں بیلٹ کے ذریعے عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں, عوام جس کو منتخب کرنا چاہیے وہ آئے وزیر اعظم بنے. تو آپ کو جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. اگین آئی ایم تھینکفل ٹو دا چیف منسٹر سندھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طریقے کے تمام منصوبے میرا خیال ہے مختلف علاقوں میں تیز رفتاری کے ساتھ جاری و ساری رہیں گے. اچھی بات کیا تھی چیف منسٹر صاحب بیٹھے میں ایک دو بات اور بھی کر لوں کہ ہاں منسٹری آف آئی ٹی نے صرف انٹیریئر سے نہیں بلکہ کراچی کے بھی خیال کیا. ہم نے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے جسے کہتے ہیں کہ سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہ رہے ہیں گیمنگ اینڈ اینیمیشن پہ. جو IT کی فیلڈ کے لوگ مجھے پتہ ہے کہ آگے چل کے اینیمیشن اور گیمنگ کی بہت بڑی مارکیٹ بلین اینڈ بلین آف ڈالر کی مارکیٹ ہونے جا رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے بچے یہاں پہ یہاں پہ تیار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ لگ بھگ 1.9 بلین کی لاگت سے کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک سینٹر آف ایکسلنس فار دی گیمنگ اینیمیشن کے حوالے سے تیاری جاری و ساری ہے. اور ہماری خواہش ہوگی کہ پاکستان کو تیز رفتاری کے ساتھ ڈیجیٹلائز کیا جائے, ایک خاموش انقلاب برپا کیا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ امین صاحب. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں ITN ٹیلی کام محسن مشتاق صاحب, چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت صاحب, گروپ پریزیڈنٹ اینڈ CEO PTCL مسٹر حاتم, parliamentarians, excellencies, friends from electronic and print media, and distinguished guests. Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's a great honor to be here on the contract signing ceremony of the 6 districts of Sindh, which will be taking place today. And I would like to take the opportunity to welcome you all and express my sincere gratitude to the Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, and Honorable Minister of IT and Telecom, Syed Aminul Saab, for gracing this. And digitally. This initiative aims to bridge the digital divide in Pakistan and provide better economic opportunities for the underserved communities in Sindh. We at PTCL Group feel proud to play our part in bringing the underserved a huge role in the socio-economic well-being of the people of Sindh and providing them with the e-Sood services in the areas of health, finance, education, agriculture and commerce, etc. We'll have a significant positive impact on the GDP growth of the country. So truly a momentous occasion being witnessed, of course, by our honorable chief guest and his accompanying guests. Once again, ladies and gentlemen, this signing ceremony is now complete. Let's have a big round of applause as we embark upon a new journey and a new chapter, not just for Sindh and these towns, but indeed for the whole of Pakistan. May I request all the gentlemen to please come to the center stage. Amin Saab and the chief guest, please, if you can come to the center stage for a group photograph. I'm be an equalizer. So we're very happy that Greater Pakistan, all these districts are going to be included. 4.2 ملین یعنی تقریباً 42 لاکھ لوگوں کی زندگیوں پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا. اور جب ایک شخص کے پاس بھی یہ کنیکٹیوٹی ایکسیسیبلٹی پہنچتی ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم بات ہے. خواتین و حضرات, اور اب ہماری اس محفل کے اس آج کی سائننگ سیریمنی کے چیف گیسٹ ہمارے مہمان خصوصی کو ہم یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یہاں پہ استقبال کرنا چاہیں گے دا چیف منسٹر آف سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب.